बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो कोरोना की एक नई लहर जो कि अब तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया को अपनी लपेट में लेती जा रही है। कोरोना का जब आगाज़ हुआ तो धीरे धीरे पूरी दुनिया ही कोरोना की इस फैलाव की लपेट में आई, लेकिन उसके बाद कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया। सबसे पहले जिस मुल्क से कोरोना का आगाज़ हुआ यानी चीन से, जहाँ से वुहान से, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता केसेस की तादाद कम होते होते सिफ़र पर आ गई। लेकिन उसके बाद दुनिया में बहुत से ममालिक में कई हज़ार लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए, अमवात भी बहुत हुई और दुनिया का जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है अमेरिका, वहाँ पर भी अब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके अलावा यूरोप में ये लहर आने के बाद से लॉकडाउन में कमी कर दी गई, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, तमाम ममालिक को खोल दिया गया। लेकिन फिर से अब ऐसा लग रहा है कि शायद यूरोप में भी और बहुत से ममालिक में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में केसेस में बड़ी हद तक कमी आ गई थी और बकरीद के बाद से ये समझा जा रहा था कि शायद अब कोरोना पे मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। मुहर्रम हराम के बाद से कोरोना के केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ और उसके बाद इनकी तादाद 400 से बढ़ के 500, 600 यौमिया, 700 यौमिया, इस तरह से ये तादाद चल रही है। लेकिन अब कोरोना के यौमिया केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा देखा जा रहा है, जो कि सिंध हुकूमत के लिए बड़ा ही तशवीशनाक है। और यही वजह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। यानी ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ 15, 20, 30 केसेस अगर एक साथ यहाँ से पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर इन इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाता है। बाहर से कोई शख्स अंदर नहीं दाखिल हो सकता, डिलीवरी बंद कर दी जाती है, यानी फूड सर्विसेज और दीगर चीज़ों की डिलीवरी भी बंद कर दी जाती है और लोगों को भी बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो लॉकडाउन हटाया गया और उसके बाद न सिर्फ स्कूल्स बल्कि रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और तमाम चीज़ें जो खोल दी गई थी, लेकिन साथ साथ ये कहा गया था कि SOPs पर अमल करना है। तो अगर यानी गैर जानिबदार बात की जाए तो मेरे ख्याल में 70 से 80% ऐसी जगह हैं जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो ही नहीं रहा, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, शादी हॉल्स हों, बैंक्वेट्स हों, मार्केट्स हों, कहीं पे SOPs पर खातिर ख्वाह अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। यही वजह है कि अब कोरोना के केसेस में इजाफा होने लग गया है। यानी जो लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पे भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, हस्पतालों में भी जो बेड्स खाली होने लग गए थे वो अब दोबारा से भरने लगे हैं। शायद आवाम ने भी एहतियात करनी छोड़ दी है। एक तरफ तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो ये समझते हैं कि शायद कोरोना दोबारा नहीं हो सकता, दूसरी जानिब ऐसे लोग जिनके कहीं जहन में ये एक ख्याल था कि शायद कोरोना मौजूद ही नहीं है, उनके भी इस ख्याल को तक़वियत मिली जब कोरोना पे काबू पा लिया गया और तमाम चीज़ें दोबारा से खुल गई। तो फिर लोगों ने सोचा कि शायद दुनिया को या लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कोरोना के नाम पे। हालांकि नाज़रीन ऐसा है नहीं। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से प्रोमिनेंट लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो कोरोना का शिकार होकर इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। लिहाजा हमें इस वबा को और इसके दोबारा फैलाव को बड़ा ही सीरियस लेना होगा, यानी संजीदगी से लेना होगा। जो SOPs पहले बनाए गए थे, फेस मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, यानी जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया था, अगर हम उनको भूल के ये समझ लेंगे कि शायद अब दुनिया में कोई ऐसा जरासीम मौजूद नहीं है, तो फिर ये वार या कोरोना का फैलाव जो है वो दोबारा भी हो सकता है। पर नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे कि मार्केट्स जो खुली हैं और जितना रश मार्केट्स में देखा जाता है, SOPs कितनी वहाँ फॉलो की जाती हैं, कितना लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, जो कि चेयरमैन हैं ताजरों की तंजीम के, और इनसे हम जानेंगे कि क्या इस वक्त पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। सर मुझे ज़रा ये बताइएगा कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से बड़ा आप लोगों का देरीना मुतालबा था कि लॉकडाउन उठाया जाए, मार्केट्स को खोला जाए, तमाम चीज़ें खुल गई, ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक हो गई। लेकिन सर अब एहतियात ना करने की वजह से कोरोना का ये जिन जो है दोबारा बेकाबू होने में,
آپ کیا کہتے ہیں سر کہ کس طریقے سے یعنی اس وقت جو صورتحال ہے مارکیٹس کی، جو آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک کورونا کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جیسا ابھی آپ فرما رہے تھے، جس طرح یہ اس میں تیزی آئی پھر کمی آئی، آپ پھر دوبارہ سے اٹھان ہے، اور ایک تو یہ قدرے میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش بات ہے کہ یہ پورے ملک میں اس کی وہ صورتحال نہیں جو صرف ایک شہر کراچی میں ہے، گو کہ یہ اس لحاظ سے اطمینان بخش ہے کہ پورا ملک اس کی زد میں نہیں ہے، اور کراچی میں بھی اس میں اضافہ ضرور ہے، اور اگر اس مقام پر فکر نہ کی گئی، احتیاط نہ کی گئی، روک تھام نہ کی گئی، تو پھر کراچی یقیناً اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ میں دوبارہ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں مارکیٹوں میں، اطراف ہاسپٹلز میں جس طرح کورونا کے پیشنٹس سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے باوجود 1% لوگوں کو میں نہیں دیکھتا کہ ایس او پی سے عمل کر رہے ہوں۔ دو سطحوں پر اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ایک تو مارکیٹوں کی سطح پہ کہ تاجر اس کی پابندی کریں، اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ عوام کے ازدحام جن علاقوں میں ہیں، جن مارکیٹوں یا بستیوں میں ہیں، وہاں تو قطعی طور پر اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور پہلے بھی نہیں ہوا۔ ہم خوش تھے اس بات پر کہ دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں اللہ کی نظر کرم ہو گئی اور کورونا ہماری بے احتیاطی کے باوجود پاکستان سے چلا گیا، اور پاکستان جو کہ دنیا کے 10 متاثر ترین ملکوں میں تھا، وہ اس کے بعد 10 اطمینان بخش صورتحال کے ملکوں میں شامل ہو گیا۔ تو میں اب بھی خواہش رکھتا ہوں کہ صورتحال اس کی یہی رہے کہ یہاں سے مکمل ختم ہو جائے، بلکہ ساری دنیا سے ختم ہو جائے۔ سر آپ ظاہر سی بات ہے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں سر، اور ہم مارکیٹس کی بات کریں یا شاپس کی بات کریں یا مالز کی بات کریں، تو سر آپ بڑا اثر رکھتے ہیں ان تمام جگہوں پہ، تو لوگوں کو کیوں نہیں سر پابند کیا جاتا کہ وہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مالز میں ایس او پیز کی پابندی کریں؟ ورنہ سر پھر اگر یہ اسی طرح اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھتا چلا گیا تو پھر ہم دوبارہ ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ چلے جائیں۔ بے شک حکومت اگر ایسا کرے گی تو اس میں قصوروار یا ذمہ دار تو تاجر خود ہوں گے، لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ پابند کیا جائے، مشکل یہ ہے کہ لوگ پابند نہیں ہوتے۔ ایجوکیٹ تو کیا جا سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ حکومت چاہے تو سختی کر سکتی ہے، اور بعض علاقوں میں ہو بھی رہی ہے۔ ہوٹلوں میں نے دیکھا ہے بعض جگہ سیل کر دیے گئے، شادی ہالز میں باقاعدہ عمل دخل میں دیکھا حکومت کے ارکان کا، لیکن یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ تک بھی یہ بات کہنے والے لوگ موجود ہیں کہ یہ سب ایک ٹھکوسلے بازی تھی، یہ سب محض ایک افسانے تھے، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب بھی جو کورونا کے پیشنٹس بڑھے ہیں، اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، یہ حکومت کی غلط بیانی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ہتھ کنڈے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ورنہ حکومت اس دن کیوں اعتراف کرے گی کہ کراچی میں صورتحال خراب ہے؟ یہ تو اس کی حکمت عملی کے خلاف بات جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے اس بات پہ کہ کورونا بہرحال ایک حقیقت ہے، ایک وبا ہے، خطرناک ایک مرض ہے، اس سے بچنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہاسپٹلس میں دوبارہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں، تو میں بالکل اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں اور اس سے قبول کرتا ہوں کہ میرے لوگ، میری مارکیٹوں کے لوگ وہ احتیاط کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور جو کچھ بھی اس کے مستعمل طریقے انہیں اختیار کیے جائیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میں کبھی بھی نہ اس سے قبل کسی حکومتی کارروائی کے سامنے کھڑا ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا، کیونکہ لوگوں کی صحت، لوگوں کی زندگی، اس کی بقا پہلے ہے، اس کے بعد تجارت۔ تو میں بالکل اس کا حامی ہوں کہ حکومت سختی کرے، اور جہاں جہاں لوگ باز نہیں آتے
ان پر جرمانے کیے جائیں, انہیں سزا دی جائے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مطلب اس وقت کے جو حالات ہیں, تاجر برادری جو ہے وہ اپنے لاس سے کچھ نکل پائی ہے, جو اتنے دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد بزنسز کو اوپن کیا گیا لیکن اب بھی لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں وہ ایک طرف, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں تاجر اس وقت کچھ بہتر پوزیشن میں آ گئے؟ دیکھیں, وہ جو متواتر 2 ماہ کا لاک ڈاؤن تھا, اس کے بعد پھر مزید 3 ماہ کی بندش تھی, وقت جو کاروبار کا کم کر دیا گیا. آج تک, میں آج کی تاریخ تک جب کہ آپ سے بات کر رہا ہوں, جس لمحے میں لوگ پرانے زخم چاٹ رہے ہیں, معیشت کی وہ گھاؤ جو اس دوران اور اس کے بعد بارشیں پے در پے جو مصائب سامنے آئے, تو جو کہتے ہیں نا کہ ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے, تو اب بھی مارکیٹوں میں پانی, اکثر مارکیٹوں میں پانی موجود ہے. تو جو کب سمجھیں گے اس بات کو کہ ماضی کی وہ صورت دوبارہ نہ آنے پائے, جس کے گھاؤ آج بھی تازہ ہیں. اس 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کی جو معاشی ابتری ہے, جس میں بہت سے لوگ نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے, جس میں لوگ بینکوں کے مقروض ہو گئے, جس میں دکاندار کارخانے داروں کے مقروض ہو گئے, اکثر دکانیں کارخانے جو کرائے پر تھی وہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. تو یہ کس طرح لوگوں نے دیکھیں آج تک مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے, اور اتنا کچھ دیکھنے سمجھنے کے بعد بھی وہ مستقبل کے لیے کوئی بہتر صورت کے لیے تو کوشش نہ کریں, اس کے لیے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہ کریں. اسے کیا کہیں, میں بدقسمتی تو نہیں کہتا, میں یہی کہوں گا کہ پھر لوگ اپنی مصیبتوں کے ذمہ دار خود ہیں. یعنی وہ تاجر جو آج ایک مرتبہ پھر اس مصیبت کو سامنے دیکھ کر آپ محتاط نہیں ہیں, تو اگر پھر آنے والے کل میں کوئی مصائب ان کے گلے پڑے تو اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاتق میر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چیئرمین تاجر تنظیم ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تاجر جو کہ ایس او پیز کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں, ایس او پیز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, اگر حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے یا کسی قسم کا کوئی کلوجر, سیلنگ یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں وہ بالکل بھی ان تاجروں کی حمایت نہیں کریں گے جو کہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں. بہرحال ناظرین, یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. کیوں یہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, یا جو ریسٹورینٹس, ہوٹلز, بینکویٹس ان ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے. دراصل کیا وجہ بنی, کیوں یہ کیسز میں اضافہ ہوا, کیا واقعی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا لوگوں کو دوبارہ انفیکشن بھی ہو رہا ہے, ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں روٹری کلب کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, ڈسٹرکٹ گورنر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ عیسیٰ لیب کے اس وقت چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ لیب جو ہے وہ اس کا ایک بڑا کردار رہا اس کووڈ-19 میں, جس وقت بہت زیادہ اس کا شدت سے پھیلاؤ تھا, اس وقت ٹیسٹنگز اور اس کے بعد پھر نہ صرف نیزل ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ اور یہ تمام چیزیں کرنا. تو سر آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ یا سسپیکٹڈ پیشنٹس کے ساتھ. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آج کل واقعی کرونا کے سسپیکٹڈ کیسز میں یا ٹیسٹس میں یا پازیٹیو ٹیسٹس میں اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے, اور آئی تھنک اس کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل جی, کووڈ پہلے کی طرح تو نہیں, لیکن ابھی پھر ڈیفینیٹلی اس میں رائز آنا شروع ہوا ہے, اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہے, پہلے تو یہ مسکنسیپشن تھا کہ گورنمنٹ کم رپورٹ کر رہی ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ یا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, کہ
کہ وہ لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہا. تو یہ میں ضرور اس کے آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ بالکل جو نیشنل، بلکہ آئی تھنک ہم 100% شیور ہے، مجھے پتا ہے کیونکہ ہم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے ڈیلی کا ہمارا رابطہ ہے کہ جتنے بھی فگرز دیے جا رہے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ہیں، اور نمبر آف ٹیسٹ بھی کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ نمبر آف ٹیسٹ اور ٹیکنالوجی ساری اور بھی جگہوں پہ آ گئی ہے اور وہ بڑھ گئے ہیں. تو کافی اچھی تشخیص ہو رہی ہے پاکستان میں. ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. اور اب جہاں تک آپ کا سوال تھا تو بالکل ابھی کیسز جو ہیں وہ بالکل بڑھنا شروع ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ ورنہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف خدا نخواستہ جو ہے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا منی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ پھر نہ موو کیا جائے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پازیٹیو پرسنٹیج جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مارکر ہے، یعنی اگر 100 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں، یا یہ جو تناسب یا شرح ہوتی ہے پازیٹیو آنے کی، یہ اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر کافی زیادہ الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ اب آنکھیں کھول لینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے. سر کیا کہتے ہیں، کیا پازیٹیو آنے کی شرح میں ٹیسٹ کے اضافہ ہوا ہے حالیہ چند دنوں؟ جی نمبر آف ٹیسٹ تو خیر ہو ہی رہے تھے زیادہ، لیکن پازیٹیو جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی بڑھ گئی ہے. تو میرے خیال 1 پوائنٹ، یعنی کہ الگ الگ سارے شہروں کی الگ الگ سٹیٹس ہے، لیکن اگر ہم جنرلائز بات کریں پاکستان کے بارے میں تو اگر لیٹ سے 1.4 1.5 پازیٹیوٹی پہ ہم آ گئے تھے تو ابھی تقریباً 3 جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں 3% جو 3.6% تک پازیٹیوٹی چلی گئی ہے. تو یہ انڈیکیٹر یہ ہو رہا ہے کہ اگر ابھی نہیں خیال رکھا گیا تو یہ اور بھی بڑھ سکتی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیبرنگ ملک ہے انڈیا خاص طور پہ، اس میں تو لاکھوں کے طرف چلے گئے نمبرز. جی. اور اس میں ایک اور پریشانی کی بات، ہمیں ایس او پیز خود بھی فالو کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ کیونکہ ٹریول اب بڑھ رہا ہے اور یہاں سے لوگ باہر بھی جا رہے ہیں اور اسی طرح سے باہر سے لوگ پاکستان بھی آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پارٹ ہے جس کو کیئرفل ہونا ضروری ہے، کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر زیادہ انڈیمک جگہوں سے جہاں پہ یہ زیادہ ابھی کیسز ہیں وہاں سے لوگ پاکستان آئیں گے تو نئے جراثیم کے نئے ویریشنز لے کے آئیں گے. تو یہ بھی ہمیں خیال، اس لیے ایس او پیز کو فالو کرنا جو گورنمنٹ کی ایڈوائس ہے اور اب تو سب کو پتہ ہے وہ کرنا ضروری ہے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ جو کرونا کا پھیلاؤ ہے جو اس وقت حالیہ جو نیو ویو کرونا کی آئی ہے، کیا یہ زیادہ کنٹیجیس ہے، یعنی یہ کیا زیادہ متعدی ہے بنسبت پچھلی ویو کے؟ کیونکہ جو پہلے انکیوبیشن پیریڈ دنیا میں 14 دن کا بھی کہا جاتا تھا، پاکستان میں 3 سے 4 دن کا بھی تھا، اب لوگوں کو 1 سے 2 دن میں بھی کرونا ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ آپ سے ایز اے پیتھولوجسٹ بھی جاننا چاہوں گا سر. جی بالکل، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور آپ اس بات کو خود بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوتے ہیں. تھینک یو سر. دیکھیں سچویشن سر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر جو وائرس آیا تھا اس میں ہمیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر 9 میوٹیشنز ہو چکی تھیں اور وائرس کی ایک الگ سی ٹائپ تھی. تو اسی طرح سے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی یہ وائرسز ہیں ان میں میوٹیشنز ہو رہی ہیں. اب کیونکہ ہر طرف سے ٹریولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پوری دنیا سے اب جو ہے لوگ ٹریول کر کے یہاں سے یو ایس میں جانا ہو یا افریقہ میں جانا ہو یا یورپ میں جانا ہو، کانٹیننٹس آپس میں ایکسچینج ہو رہے ہیں تو جراثیم بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو ظاہر ویریشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور جتنی ٹریولنگ اب دوبارہ سے، کیونکہ بیچ میں تو لاک ڈاؤنز ہو گئے تھے تو لوگ ٹریول ہی نہیں کر رہے تھے، اب لاک ڈاؤنز کھل رہے ہیں تو لوگ ٹریول کر رہے ہیں. اب جب ٹریول کر رہے ہیں تو ہر قسم کے ویریشنز آ رہے ہیں. تو اس میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ ویریشنز ایسے ضرور آئے ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں ہی ان کے اندر کافی علامات آ رہی ہیں اور کچھ میں ڈیلے بھی آ رہا ہے. تو اس کا جو ایک ہی حل ہے کہ ایس او پیز ایز جنرلی جو بتائی جا رہی ہیں کہ ہاتھ کو صحیح طرح سے صاف کریں اور ماسک پہنیں اور زیادہ پبلک پلیسز میں نہ جائیں، چاہے مجبوری ہو تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جو اسکول جا رہے ہیں بچے، ان کے اندر بھی یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو پھر اکانومی کا پہیہ چلتا رہے گا. اکانومی کا پہیہ اور ہیلتھ دونوں جڑے ہوئے ہیں اس وقت، تو دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سر مجھے بتائیے گا پاکستان میں کیا اب تک کوئی ری انفیکشن یا ریلیپس آف دی انفیکشن کا کیس رپورٹ ہوا ہے؟ خاص طور پہ کراچی کی اگر میں بات کروں، یعنی کیا کسی ایسے شخص میں جس میں کہ پہلے کرونا ہو کے ختم ہو گیا ہو، کیا وہ دوبارہ کرونا کا شکار ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ بیسکلی بہت اچھا آپ نے دین اگین سوال پوچھا ہے. تو کیونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا
اتنا زیادہ کلیئرٹی سے نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کچھ ٹیسٹ سے دور بھی بھاگتے ہیں اور ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور اس وقت زیادہ تر لوگ جو ٹیسٹ کرا رہے ہیں وہ والنٹیرلی کروا رہے ہیں. تو یہ جو ابھی یہ ڈیٹا کو کنفرم کرنا، اس بات کو اسٹیٹمنٹ کو کنفرم کرنا، کیونکہ ہم سب سارے سائنٹسٹ سے جو پاکستان میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں سب سے کنیکٹڈ ہیں، اس بات کو ابھی 100% کمٹ کرنا کہ یہ جن کو ہو چکا ہے انہی کو دوسری انفیکشن ہو رہی ہے، یہ اس وقت قابل وصف ہوگا بتانا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ویریشن آئے گا تو وہ اس سے ضرور انفیکشن لگ سکتی ہے. جیسے آپ کو میں بتاتا چلوں، جیسے فلو کا ویکسین ہے، فلو کا جو ویکسین ہے یا انفلوئنزا، ہیموفیلس انفلوئنزا کا، وہ سالانہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ جب کہ ہر سال اس کی ویریشن آتی ہے اور پچھلے سال کا ویریشن اور اگلے سال میں فرق ہوتا ہے، اس کا ہر سال سردیوں سے پہلے ایک نیا ویکسین آتا ہے جو کہ فلو کا شاٹ لگاتے ہیں لوگ. اور اس وائرس کے بارے میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت فاسٹ میوٹیٹ کر رہا ہے. تو اگر ایسا اتنا میوٹیٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو بچاؤ کی اینٹی باڈیز ہیں وہ نہ پروٹیکٹ کر سکیں. اس وقت بھی یہ کہیں سے نہیں کہا جا رہا کہ کوئی اسٹڈی ایسی نہیں کنڈکٹ ہوئی جو کہ کہتی ہے کہ یہ جو اینٹی باڈیز بن رہی ہیں یہ پروٹیکٹیو ہونا 100% پروٹیکٹیو ہوں گی، جتنا ہیپیٹائٹس بی کے ویکسینیشن کے بعد یا دوسری ویکسینیشنز کے بعد ہوتی ہیں. تو یہ بیماری کے بعد یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہو رہی جو کہ یہ اب تک پروو کرے گی کہ ان کو دوبارہ نہیں ہو سکتا. سر مجھے یہ بتائیے گا، مطلب ایک بحیثیت سوشل ورکر بھی، بحیثیت آپ ظاہر سی بات ہے روٹری کلب سے بھی ریلیٹڈ ہیں، سوشل ورک میں بھی رہتے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، پیتھولوجسٹ بھی ہیں. سر آپ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں یہ جو کرونا پہ قابو پایا گیا یا جو کیسز بالکل کم ہوتے ہوتے بالکل نامنل کیسز پہ چلا گیا، سر کیا واقعی یہ لوگوں کی احتیاطی تدابیر علاج کی وجہ سے ہوا، یا پھر یہ فینومینا ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ اتنا زیادہ کرونا بڑھ کے اچانک سے کنٹرول کیسے ہو گیا؟ مطلب میں جو آپ کے سوال سے سمجھاؤں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرونا کے جو ڈیتھ ریٹ ہوئی ہے وہ کم کیوں ہے؟ سر ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوئی ہے، دوسرے کرونا کو جس طرح ہم نے لاپرواہی کے باوجود کرونا پر قابو پا لیا، جبکہ امریکہ جیسے ملک میں کرونا پر قابو پایا ہی نہیں جا سکا ہے. سر اب تک ہزاروں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ بڑھنے کے بعد بھی کرونا پر قابو پا لیا گیا. دنیا بھی سر اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ پاکستان میں کس طرح قابو پایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے ایفیکٹو بات کیا رہی پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں کرونا پر قابو پایا گیا؟ آئی تھنک سب سے افیکٹو بات ایک اسٹریٹجی بنانا رہی، اور یہ اسٹریٹجی بنانا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بننا تھا، جس میں ایک سینٹرلائزڈ ایک ادارہ بنا جس کے اندر پروونشل سروسز بھی ریپرزینٹڈ تھیں، اور سب نے مل کے کلیکٹیو، اور سائنٹسٹ بھی تھے اور ڈاکٹرز بھی تھے اور انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ بھی تھے، جنہوں نے مل کے اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی. آئی تھنک کہ یہی وہ فینومینا تھا جو کہ بہت بڑا جس کا ایک پارٹ رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو باڈی کی امیونٹی ہے وہ بھی کمپیریٹیولی کافی جگہوں سے بہتر رہی. اب آپ کہیں گے کہ انڈیا کی بھی ہمارے سے ملتی جلتی ہے، تو یہ آپ کو بتاتا چلوں جب ایران میں جب شروع میں ڈیتھس ہوئیں اس میں دیکھا گیا کہ ایک اسٹڈی میں کہ جو لوگ ان کا انتقال ہوا تھا ایران کے اندر وہ لوگ تھے جن کو ٹی بی کی ویکسینیشن نہیں لگی تھی. اس سے پہلے جب لگنا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کے زمانے کے جو سالوں کے لوگ تھے ان کے وہاں پہ ٹی بی کی ویکسینیشن لگنا میں کافی دنوں لیٹ سٹارٹ ہوئی پاکستان سے. تو آئی تھنک کہ ملی جلی چیزیں، ایک تو میں نے جیسے آپ سے گزارش کری کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، لاک ڈاؤنز کرنا، میڈیا کا بہت بڑا رول رہا، آپ جیسے چینلز کا جنہوں نے آگاہی بچائی. آپ دیکھیں رنگ ٹیونز، فون کی رنگ ٹیونز اور جتنی بھی آگاہی کی اویئرنیس کی جو کیمپین چلی اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چلا. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ایسی وجوہات ہیں جو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کے کچھ کرم بھی ہے پاکستانیوں میں کہ انفیکشن اس طرح سے اور ڈیتھ ریٹ نہیں ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو ہیں وہ بالکل اس چیز کو کنسیڈر نہ کریں اور اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھیں اور روٹین پہ چلتے چلے جائیں. ایسا بالکل بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ لوگ جن کو کرونا ہو چکا ہے اگر وہ یہ چیک کرنا چاہیں کہ ان کی امیونٹی ابھی بھی جو امیون سسٹم ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے، یا یہ کہ کرونا کے خلاف ان کی امیونٹی موجود ہے یا نہیں، تو وہ کون سا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ دوبارہ سوال پوچھیں گے سر؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ جن کو کرونا ہو چکا ہے یا ان کو شک ہے کہ ان کو شاید کرونا ہوا ہو، 8-10 دن بیمار رہے اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، تو اگر وہ اپنی امیونٹی چیک کرنا چاہیں کہ ان کی قوت مدافعت آیا اس وقت ایسی ہے کہ ان کی باڈی میں کرونا کے حوالے سے مدافعت موجود ہو، تو وہ کون سا ٹیسٹ کرائیں سر؟ جی بالکل، یہ ابھی کرونا کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ اویلیبل ہے،
اور وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ جو کرونا کے خلاف جو ہے قوت مدافعت اور جو ہماری باڈی ایک جنگ کے لیے جو ہماری آرمی بناتی ہے وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں ہے، اس کے ٹیسٹ ماشاءاللہ اویلیبل ہیں. یہ بتاتے ہوئے بھی میں بڑا پراؤڈ ہوں کہ عیسیٰ لیب کے علاوہ بھی جو بڑی لیبز ہیں پاکستان کی، ان کے اندر سب کے پاس اب اچھی انویسٹیگیشن ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، اور کچھ ان میں سے کچھ لوگ چاہیں کہ اگر قوت مدافعت بن گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پلازما جو ہے وہ استعمال ہو جائے کسی کی جان بچانے کے لیے، تو وہ اپنا پلازما بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ایز اے مجموعہ ایک قوم کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ آج کل ہمارے یہاں بچے جو تھیلیسیمیا سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تھیلیسیمیا کی بیماری سے ہیں، ان کو بلڈ بیگ ہر ہفتے ایک خون کی بوتل چڑھنی پڑتی ہے، اور لوگ کرونا کی وجہ سے جو ہیں وہ خون ڈونیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آج کل وہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن اگر ہمارے کسی عطیے سے لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے، چاہے وہ پلازما ہو چاہے خون ہو، تو ہمیں اس کو بڑھ چڑھ کے رکھنا چاہیے. آئی تھنک کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے، اور جتنا حقوق العباد کا خیال رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور بچا کے رکھے گا ساری بیماریوں سے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، خاص طور پہ نہ صرف احتیاطی تدابیر بلکہ ساتھ ساتھ پراپر ٹیسٹنگ اور اس کے بعد جو بچاؤ ہے بیماری سے، اس پہ اگر صحیح عمل درآمد کیا جاتا ہے تو پھر ہم آسانی سے کرونا پر دوبارہ سے قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو مختلف کراچی کے علاقے ہیں جہاں پہ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، بینکویٹس، شادی ہالز میں جہاں جہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی وہاں پہ باقاعدہ چھاپے مارے گئے ہیں، جو کہ کمشنر کراچی کے احکامات پر یہ چھاپے مارے گئے تھے. جہاں جہاں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، نہ صرف ان ریسٹورنٹس کو وارن کیا گیا، وہاں فائن کیا گیا، بلکہ ایسے بہت سے ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور بینکویٹ ہالز ہیں جن کو کہ سیل بھی کر دیا گیا. یعنی باقاعدہ ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے جس میں تصاویر بھی موجود ہیں اور ایک سمری بھی موجود ہے کہ کتنے ریسٹورنٹس، ہوٹلز، بینکویٹ ہالز اور یہ جو شادی ہالز ہوتے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے، فائن کیا گیا ہے یا ان کو وارننگ دی گئی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں وقاص عظیم صاحب، جو کہ سابق چیئرمین ہیں، ترجمان ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے. جی السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. جی وقاص صاحب، کراچی کے مختلف ریسٹورنٹس میں آج چھاپے مارے گئے ہیں اور باقاعدہ ایک لسٹ بھی شائع کی گئی ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ریسٹورنٹس میں ایس او پیز کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے انہیں کچھ کو فائن کیا گیا، کچھ کو وارننگز دی گئی اور کچھ کو سیل کر دیا گیا. یہ سلسلہ اصل میں صرف آج ہی نہیں، یہ سلسلہ کل سے شروع ہو گیا جی. اور یہ کمشنر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ چلی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کووڈ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے انہوں نے لگا کہ پبلک پلیسز، اس میں سب سے زیادہ ریسٹورینٹ اور میرج ہالز ہیں، ان کے اوپر ذرا انہیں وہ کوئی اسٹیپ لینا پڑیں گے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کام شروع کر دیا. اچھا، تو سر کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب واقعی ریسٹورنٹس میں بہت سے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ ایس او پیز کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ پاکستان میں کوئی 1,00,000 کے قریب چھوٹے بڑے ریسٹورینٹس ہیں، جن میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ 25,000 کے قریب کی کراچی میں ہی ہے. ان 25,000 میں سے 5% وہ اے اور بی کیٹیگری کے ریسٹورینٹس ہیں جہاں فائن ڈائن اور ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں باقاعدہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اچھے ماحول میں. اچھا، یہ جو 5% ہیں اگر آپ ان کو نکال لیں تو یہ کوئی 1,000-1,200 ریسٹورینٹس ہو جاتے ہیں ایسے جو کہ اس کیٹیگری کے ہیں. باقی جو رہ جاتے ہیں وہ سارے بالکل چھوٹی کیٹیگری کے، جن کو آپ ڈھابے کہتے ہیں، چائے والے اسٹالس کہتے ہیں، اور جو ڈفرنٹ طرح کے سیٹ اپس ہیں ان میں. جو اس وقت جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو حکومت اس وقت جو اسٹیپ لے رہی ہے وہ یہ لے رہی ہے کہ جو اے یا بی کیٹیگری کے جو ریسٹورینٹس ہیں، جو کہ اچھے ریسٹورینٹس ہیں، جو کچھ نہ کچھ ایس او پی کو ضرور فالو کر رہے ہیں، ان تک تو وہ پہنچ رہے ہیں، ان کو بڑی سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. ویرس جو ایسی جگہیں ہیں جو کہ پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ بالکل ہی کھلا کھاتا ہے، کوئی ایسا کوئی کچھ بھی یعنی کہ ان کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ابھی بھی نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا، ان کو نہیں روکا جا رہا. ریسٹورینٹ میں یقیناً وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی ہے، کنٹرول کیا بھی جا رہا ہے. اور بڑے اب جب سے
یہ سلسلہ ڈرائیو چلی ہے تو لوگ اب بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئے ہیں. لیکن جی وقاص صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. وقاص صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. اور ناظرین اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو ریسٹورنٹس، کیونکہ ابتدا میں تو جس وقت ریسٹورنٹس کو اوپن کیا گیا تھا تو صاف واضح ہدایات جاری کر دی گئی تھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص یا ایسے لوگ جو کہ بغیر ماسک کے یا بغیر گلوز یا ان چیزوں کے بغیر اگر ریسٹورنٹ میں داخل ہونا چاہیں گے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں لاپرواہی نظر آتی رہی. ماسک بھی لوگوں نے پہننا چھوڑ دیا ہے. ریسٹورنٹس میں ویٹرز اور جو سرونگ اسٹاف ہے وہ بھی اکثر نظر آتا ہے کہ ماسک میں موجود نہیں ہوتا. جی وقاص صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ بڑی بڑی چینز ایسی ہیں سر، بڑے بڑے ریسٹورنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ویٹرز اور فوڈ سرو کرنے والے جو ہیں وہ اب ماسک پہنے ہوئے تک نظر نہیں آتے سر. سر یہ یقیناً میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں نظر نہیں آتے، اور جو جن کے ساتھ یہ ایشوز جن ریسٹورنٹ چینز کے ساتھ تھا ان کو اب یہ جو حکومت نے اس وقت ڈرائیو لی ہے اس سے یہ کافی اب اس وقت محتاط ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا نظر آ رہا ہے. بہرحال جن ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی اس وقت کی جا رہی ہے ان کے بارے میں ہم یہی بات کریں گے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ایس او پیز پھر بھی فالو ہو رہی ہیں. ویئرز جو ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ایٹریز کی ایسی ہے یا اور دوسرے کاروبار ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں تو ایس او پیز کسی سرے کی نظر ہی نہیں آ رہی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈرائیو لی گئی ہے وہ ریسٹورنٹس کے خلاف ایک بڑی شدت سے لی گئی ہے. پورے شہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کووڈ پھیلنے کا سبب ریسٹورنٹس ہی ہوں گے. تو یہ رویہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. آلریڈی ریسٹورنٹس کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت شدید نقصان اٹھا چکی ہے پچھلے 4-5 مہینے میں. بہت سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ بینکرپٹ ہو چکے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کرایہ دار اور مالک مکان کے تنازع کھڑے ہو گئے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی سیلریز کے ایشوز ہو گئے ہیں. تو اب اس کے اندر یہ اگر یہ ڈرائیو اتنی سخت اور اس کا نشانہ کا صرف ریسٹورنٹ ہی ہوں گے تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ ایک توجہ طلب بات ہے. ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ ایسی جگہیں جہاں مجالس ہو رہی ہوں، چاہے وہ ایسی جگہیں جہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہوں، وہ فروٹ منڈی ہو، سبزی منڈی ہو، اور اس طرح کی جگہیں وہ سب جگہ کی ذمہ داری ہے. تو ابھی جس طرح یہ ریسٹورنٹ کے اوپر یہ ڈرائیو چلائی گئی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اس سے اس معاملے میں کوئی اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا، سوائے یہ کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری جو کہ پہلی جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے یہ اور زیادہ تنزلی کا شکار ہوگی. تو اس میں وقاص صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہماری پاکستانیوں کی ایک خاص مینٹیلٹی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو سر لیکن ریسٹورنٹس کو میں جو آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا نا، جن ریسٹورنٹس کے خلاف اس وقت کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اگر ابھی بھی آپ کسی بھی جگہ چل کے دیکھیں گے تو یس آپ کو وہاں پہ ماسک بھی نظر آئیں گے، سینیٹائزر بھی نظر آئیں گے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک گاڑی میں 5 لوگ بیٹھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے نا. ایک گاڑی میں تو وہ چپک کے آئے ہیں، ایک ہی فیملی ہے. اب اگر کوئی آتا ہے وہاں سے آدمی جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی بائی دا بک اس ٹیبل کے اوپر ایک ٹیبل پہ 2 ہی آدمی بیٹھیں گے، اب وہ آیا اس نے کہا جی یہ 5 کیوں بیٹھے ہیں؟ اب کوئی منطق بنتی ہے یہاں پہ اس کی؟ اب انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ سیل ہوگی. اب اگر آپ جگہ کو سیل کر دیں گے تو آپ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم نے ہمیشہ حکومت وقت کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کس شدت سے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی انٹینسٹی کو ناپنا چاہیے. اس وقت ریسٹورنٹ جو عمل نہیں کر رہے وہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں کہ اب تو سب عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ 61 ریسٹورنٹ تو آل الون کل ہی بند کر دیے گئے تھے. آج کی بھی رپورٹ ہے کہ 24-25 ریسٹورنٹ آج سیل ہو گئے. تو اس کے بعد اب جو کوئی چیز آئے گی تو اس کا مقصد صرف اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے جب ایک چیز اتنی شدت سے آگے آ جاتی ہے تو پھر اور جو نیچے کے محکمے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سب اپنا ایک جو حصہ ہے اس کے سلسلے میں آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جی آپ کا کام چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں. سر آپ کی جو ایسوسی ایشن میں ریسٹورنٹس ہوٹلز ہیں ان کو آپ نے متنبع کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح سے ایس او پیز کو فالو کریں؟ بالکل ہر طرح سے کیا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ہم نے اپنے ایک اوور ہیڈ کے اوپر آلریڈی کوئی 5 سے 8% اس کا اضافہ کر دیا ہے. ایک آدمی اضافہ آگے بیٹھا دیا ہے جس کا کام ہے تھرمل گن سے چیک کرنا، لوگوں کو سینیٹائزر دینا، اس کے علاوہ جب وہ اندر سب ماسک کو استعمال کرنا، اس کے بعد ہر ٹیبل پہ سینیٹائزر، اور اپنے جو اسپیس ہے اس کو کم کر دیا. یعنی جو ہمارا فلور ہوتا ہے کہ جس میں بیٹھ کے ایک وقت میں اگر 60 لوگ کھانے ہیں تو ہم نے اس کو اسپیس کو آدھا کر دیا کہ اس میں صرف 30 لوگ بیٹھ سکیں.
لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لاجک کی ضرورت ہے. وہی جیسے میں نے ایک ذکر کیا کہ اگر ایک فیملی ہے تو فیملی اگر گاڑی میں بیٹھ کے ساتھ آئی ہے تو کھانا بھی بیٹھ کے ساتھ کھائے گی. اس کو تو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے نا, آپ کے پاس پانی, آپ کے پاس ٹرینیں چل گئی ہیں, آپ کے پاس ہوائی جہاز اڑ گئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے جی. تو اس کے علاوہ جو ریسٹورینٹ کے اس پہ تو یہ اس وقت جو یہ جس طرح کی یہ چیز کھڑی کی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقے سے بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. ریسٹورینٹ انڈسٹری اس میں ہمیشہ ساتھ کھڑی ہے, ہم ہمیشہ حکومت بالا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کہا ہے کہ ہم برج بنتے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں, ہم جو اور دوسرے بزنس ہیں جن کے پاس اتنی ایجوکیشن اویئرنیس نہیں ہے ان کو بھی ہم پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن اس میں کاروبار کو بھی ساتھ ساتھ چلنے دیا جائے, کیونکہ کووڈ اب کوئی بالکل ایلین یا نئی چیز نہیں ہے, دنیا اس سے جان گئی ہے, ہم اس سے گزر چکے ہیں ایک دفعہ, دوسری دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی گزر جائیں گے. لیکن جو چیز آرام سے ہو سکتی ہے اس کو آرام سے ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے سر, کام جو ہے اتنی شدت کے ساتھ نہ ہو, بس یہ ہماری اس وقت درخواست. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ وقاص عظیم صاحب, ترجمان آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے اسکولس کے حوالے سے کہ جو طالب علم اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں کس قسم کی ایس او پیز کی پابندی کی جا رہی ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ یہ جو کرونا کی نئی لہر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور شہر میں مختلف جگہوں پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے. ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر کے تمام تعلیمی ادارے بلکہ صوبے بھر کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں اور اسکولوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایس او پیز کی بھرپور پابندی کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں منیزہ نوشین صاحبہ جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کے این ایجوکیشن ویلی کی اور ماہر تعلیم ہے. السلام علیکم میڈم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. سلام جی میڈم, مجھے بتائیے گا کہ اس وقت صوبے بھر کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اب کھول دیے گئے ہیں, بچے ماشاءاللہ اب اسکول جاتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے ہیں, کیا ایس او پیز فالو کی جا رہی ہیں اسکولس میں, یہ جاننا چاہیں گے. ایس او پیز تو ماشاءاللہ سے تمام اسکولوں میں بھی جتنا ان کے وسائل کے حساب سے مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس حد تک بچوں کو سیف اور سیکیور رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے. تمام اساتذہ, اسکول کے عملہ, اسکول کے جو مینجمنٹ ہے, سب اس ہی کوشش میں لگے ہیں کہ بچوں کو جس حد پہ ہو سکتی ہے صحت کا خیال رکھا جائے, ساتھ ساتھ ان کی جو ایک مینٹل ہیلتھ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. ایک زمانے کے بعد, ایک بہت بڑے گیپ کے بعد بچے واپس اسکول کو آئے ہیں الحمدللہ, تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, ایک روٹین سے بھی آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں, تمام گھروں کے روٹین بھی چینج ہو گئے تھے, پڑھائی سے بھی تھوڑے دور ہوئے ہوئے ہیں, پھر ایک خوف و ہراس بھی دل و دماغ میں ہے پیرنٹس کے بھی اور بچوں کے بھی, تو وہ ان کو انوائرمنٹ بھی دینا, اور پھر ظاہر ہے 8 مہینے 7 مہینے بعد اسکول آئے ہیں جو کہ ماسک پہن کے آئے ہیں. موسم بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا آٹم کا موسم, یہ سپٹمبر اکتوبر کا جو ہوتا ہے اس میں ڈرائی موسم ہوتا ہے, تو تھوڑا ماسک وغیرہ سے اریٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پریشان بھی, تو وہ بڑا ایک ٹف سا چیلنجنگ سا ماحول ہے. بچوں کو انگیج بھی رکھنے کے لیے, ان کو کمفرٹیبل بھی فیل ہو وہ, اور ان کی صحت کا خیال رکھا جائے, تو جس حد پر ہو سکتا ہے اس طرح ایس او پیز کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے تمام ہی اسکول میں کالجز میں کی جا رہی ہے. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ کیا بچے واقعی ماسک وغیرہ پہن کے ایس او پیز کو فالو کر لیتے ہیں یا بس اسکول کی جو پریمیسز ہوتی ہے اس کے اندر آنے تک ہی یہ فالو ہوتی ہیں, اس کے بعد ماسک وغیرہ اتار دیے جاتے ہیں؟ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ڈسٹینس مینٹین کر کے بچوں کی ارینجمنٹ وغیرہ کلاس روم میں کی گئی ہو اور مطلب وہ ایک دوسرے سے اتنا دور ہو کہ مطلب ان کو کسی قسم کا ایک دوسرے سے خطرہ نہ ہو, تو کبھی ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم بڑے بھی ظاہر ہے ماسک کو تھوڑی دیر کے لیے تو اتار ہی دیتے ہیں اور اریٹیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو اس طرح کہ وہ تھوڑا بہت سانس لینا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی اب آپ اندر آ گئے, اب آپ ماسک کو اتار لیں. اور بچے خود بھی کافی زیادہ فالو کر رہے ہیں, پیرنٹس بھی اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں, وہ بچوں کو ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے رہنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع کے ہفتے میں بہت اٹینڈنس کم رہی ہے, کافی سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے ایس او پیز اسکول میں فالو ہوتے ہیں, تو پھر وہ بچوں کو بھیجیں. کچھ ذرا خوف زدہ بھی ہیں, ظاہر ہے
خبریں بھی ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس طرح کی آ رہی ہیں کہ دوبارہ کچھ اسپریڈ ہو رہا ہے، لہر آ رہی ہے اس طرح کی. تو ظاہر ہے بچے ہر ایک کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، تو وہ ان کے لیے ایک ان کے اندر ڈر اور خوف تو موجود ہے نا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ نصاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 6-6.5 مہینے ہیں جس میں کہ اس نصاب کو پورا کرنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ممکن ہوگا کہ اس تعلیمی سال میں اس نصاب کو مکمل کر لیا جائے؟ جی دیکھیں، بالکل اگر ہم کریکولم کی بات کریں تو کریکولم تو انٹیگریٹڈ کریکولم بھی ہوتا ہے، جس کو انٹیگریٹ کر کے سارے سبجیکٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. جو ان کے اٹینمنٹ بچوں کے ہوتے ہیں اس کو اچیو کروایا جاتا ہے. ہاں ٹیکسٹ بکس کمپلیٹ ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اٹینمنٹ ٹارگیٹ اگر صحیح طرح سے فوکس کر کے پلان کریں اسکولز تو اٹینمنٹ ٹارگیٹ کو اچیو کرانے کے لیے اچھا خاصا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رہے کہ خوش رہے اسکولز اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو اٹینمنٹ ٹارگیٹ ان کے کمپلیٹ کروائے جا سکتے ہیں. میڈم اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ تقریباً کتنے فیصد بچے اس وقت اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ جنہوں نے ایڈمیشن کو کنٹینیو کیا ہے اور ایڈمیشن کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسکول میں حاضری بھی لگا رہے ہیں؟ ایڈمیشن کو کنٹینیو بھی بہت کم لوگوں نے کیا تھا. 50% اگر آپ پورا اوور آل دیکھیں تو لوگوں نے ڈراپ آؤٹ کر دیے تھے، اسپیشلی پرائمری اور ارلی ایئرز کے پیرنٹس. اور جو بچے رہ گئے ہیں ان میں سے بھی بہت کم بچوں نے اسکول اٹینڈ کرنے شروع کیے. پہلے ہفتے میں تو اٹینڈنس آپ کہہ لیں کہ 30 یا 35% سے زیادہ نہیں رہی. اب سیکنڈ ویک جو منڈے سے اسٹارٹ ہونا ہے، کافی سارے اسکولز میں مونٹیسری کے بچوں کو اور پری پرائمری کے بچوں کو کمنگ ویک سے انوائٹ کیا جا رہا ہے اسکول میں، ان کو بلایا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اس ویکینڈ پہ کافی ساری یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وائرس دوبارہ سے مطلب ایکٹیویٹ ہو گیا، زیادہ ہو گیا ہے اور اسپریڈ ہو رہا ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ دوبارہ سے ایک تھوڑی سی کشمکش شروع ہو گئی ہے اور انسرٹن سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے تھے کہ کمنگ ویک میں تھوڑا سا اور نارمل ہو جائے گا اور بچے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے. یہ رہا ہے کہ شاید اور کم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم منیزہ نوشین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیئر ایجوکیشن ویلی اور ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی لہر جو اس وقت شہر میں نظر آ رہی ہے یا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس پر قابو پانے میں ہم سب لوگ کامیاب ہو سکیں. اسی سوچ کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.